अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबरार अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मिनिस्टर लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के मामून ख़ुसूसी बराए इत्तलात और ताल्लुकात आमा जनाब बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। आज हम बात करेंगे मंशियात की लत में मुब्तला अफराद के लिए कायम बहाली सेंटर के हवाले से और वहाँ पर मौजूद अफराद को कारामद शहरी बनाने के हवाले से जो इक़दाम हो रहे हैं और इस हवाले से हुकूमती काविशें क्या हैं, तो इस बारे में हम आगाही हासिल करेंगे। बैरिस्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। बैरिस्टर साहब, पहला सवाल आपसे यही है कि पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मंशियात जैसे नासूर में मुब्तला अफराद को बहाली मरकज़ में लाया जाता है, तो इस हवाले से सूबाई हुकूमत कितनी संजीदा है और क्या इक़दाम कर रही है? जी बिल्कुल, हुकूमत मनशियात के हवाले से बहुत संजीदगी से इक़दाम कर रही है और पेशावर में बदकिस्मती से मनशियात के आदी अफराद की तादाद ज़्यादा हो गई थी, जिसके बाद कमिश्नर साहब ने, रियाज मसूद साहब ने और साथ जो मुतल्लिका महकमे उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और महकमा इत्तलात को साथ मिलाकर हमारे इश्तिराक से हमने एक मुहिम शुरू की, जिसके तहत हमने पेशावर में जो ख़ास इलाके हैं जहां मनशियात के आदी अफराद की तादाद ज़्यादा होती है, मसलन हयाताबाद का इलाका है, ये कारखानों का इलाका है, वहाँ से हमने फिर पुलिस के ज़रिए और जो दीगर फलाही इदारे हैं जिसमें एक तो महकमा सोशल वेलफेयर है, ज़िली इंतज़ामिया है, उसके अलावा कई जो हैं वो गैर सरकारी तंजीमें जो मनशियात के आदी अफराद का इलाज करती हैं, रिहेबिलिटेशन करती हैं, उनके तावन से हमने एक पूरी टीम बनाकर एक ऑपरेशन किया, जिसमें काफ़ी अफराद को वहाँ से लेकर बहाली मराकज़ में दाखिल किया गया। उस वक्त अंदाजे के मुताबिक हमने कोई 700 के करीब बेड्स मुख्तलिफ मराकज़ में मुख्तस किए थे और उसमें से फिर उनके हवाले किया गया। अब तकरीबन इसको महीना होने को आ गया है, उसमें से काफ़ी लोगों की जो मरीज़ जो लोग थे उनमें से कई एक तो आइडेंटिफाई हुए, उनको हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन हुए थे, कुछ और बीमारियों में मुब्तला थे, तो उनका इलाज भी शुरू हो गया है, इनकी बहाली का भी प्रोसेस शुरू है। उसमें जो पहला स्टेप होता है, जो पहला मरहला होता है, उसमें मनशियात के आदी अफराद की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, ताकि वो मनशियात ने जो उनकी बॉडी को ख़राब किया होता है, उनके जो असरात होते हैं, पहले उनका ख़ात्मा किया जाए और वो जो जहरीला मवाद है वो उनके जिस्म से निकाला जाए। तो वो प्रोसेस भी तकरीबन तमाम अफराद के हवाले से मुकम्मल हो चुका है और अब वो दूसरे फेज़ में यानी रिहेबिलिटेशन बहाली के फेज़ में दाखिल हो चुके हैं। इस्तेदाद मंशियाती मुहिम के हवाले से आपने बात की, काफ़ी मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है, क्या नताइज आ रहे हैं इस हवाले से और क्या इक़दाम हो रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ कि जो हमारे अहदाफ थे वो अल्लाह के फजल से हमने खासी हद तक अचीव किए हैं। एक तो सबसे पहले तो उनको सड़कों से उठा के और जहाँ पे वो नशा करते थे उन मकामात से उठा के उनको बहाली मराकज़ में शिफ्ट करना था। ये ऑपरेशन जो है ये 2 दिन जारी रहा और हमने उनको वहाँ से पिक करके बहाली मराकज़ में शिफ्ट किया। उसके बाद वहाँ उनकी, जैसे मैंने बताया, डिटॉक्सिफिकेशन का अमल था, उसमें कुछ दिन लगे। वो अमल भी जैसे कि मुख्तलिफ मराकज़ में मौजूद थे, कुछ सरकारी मराकज़ हैं, कुछ गैर सरकारी इदारों के मराकज़ हैं, तो उन सब में एट अ टाइम ये सारा स्टार्ट हुआ। वो प्रोसेस अब हो चुका है, अब रिहेबिलिटेशन का मरहला है। उस सिलसिले में मैं ये बताता चलूँ कि जो महकमा सोशल वेलफेयर के तहत बहाली मरकज़ है अफगान कॉलोनी में, वहाँ मैं आज ही विज़िट करके आया हूँ और वहाँ पर तकरीबन 120 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनको इस ऑपरेशन के दौरान उठाया गया था और अब वो बहाली के स्टेज में हैं। आज मेरी उनसे मुलाकात भी हुई। मैं तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा खुशाइंद मुझे वहाँ पे मुशाहिदा हुआ। लोग वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे थे, वॉलीबॉल खेल रहे थे, उसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर उनको उस इदारे में कुरान की तालीम दी जाती है, उनको छोटी जो सूरतें हैं कुरान की वो उनको याद कराई जाती हैं। उसके अलावा उनकी जो दीनी और इखलाकी जो एक तरबियत है उसका अमल भी जारी है। साइकेट्रिस्ट भी वहाँ मौजूद हैं, एक डॉक्टर साहिबा से मुलाकात भी हुई जो साइकेट्रिस्ट हैं जो उनका इलाज कर रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना भी मुमकिन हो सकता है वो हुकूमत कर रही है। उसमें एक ख़ुसूसी बात यह है कि जो लोग हेपेटाइटिस के या इस तरह की जो बीमारियां हैं जो अमूमन नशे के आदी अफराद को लग जाती है, क्योंकि वो इंजेक्शंस वगैरह जो सिरिंजेस होते हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनको अलग रखा गया है, उनका अलग से इलाज हो रहा है। और
ایک اچھا ماحول ان کو ملا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے اچھے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔ بحالی سینٹر کا آپ نے وزٹ کیا، وہاں پر سہولیات کے حوالے سے آپ نے بات کی، کیا وہ تمام سہولیات مفت فراہم کی جا رہی ہیں؟ بالکل، جب یہ مہم شروع ہوئی تھی گزشتہ ماہ تو اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بات ہوئی تھی اور وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے بہت گریشیسلی جو ہے اس کے لیے اچھا خاصا فنڈ مختص کیا تھا، کروڑوں میں وہ فنڈ ہے اور وہ اس فنڈ ہی سے ہم یہ تمام ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، یعنی ان لوگوں کو وہاں سے اٹھانا، ان کو شفٹ کرنا، پھر مختلف بحالی مراکز میں ان پر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ سارے حکومت برداشت کر رہی ہے۔ ایون جو غیر سرکاری ادارے ہیں وہاں پر بھی جتنے مریض داخل ہیں ان کو فی کس جو ان پہ اخراجات آ رہے ہیں وہ بھی صوبائی حکومت اپنے خرچے پہ کر رہی ہے۔ نشے میں مبتلا مریضوں کی ماہرین سے کونسلنگ بھی کی جاتی ہے؟ بالکل جی، جو بحالی کا عمل ہے، ریہیبلیٹیشن کا جو عمل ہے، انہیں یقیناً ادویات کے ساتھ جو ان کی جسم کو مضبوط بنانا، ان کی جو قوت مدافعت ہے اس کو بڑھانا، اس کے ساتھ ساتھ ان کا نفسیاتی علاج بھی ہوتا ہے جس کے لیے سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ دونوں جو شعبے ہیں ان کے ماہرین کی خدمات حاصل ہیں، خواتین بھی اور مرد بھی، اور وہ ان کا علاج کر رہے ہیں 24 آورز۔ ان کو یہ سہولت موجود ہے ان کے لیے، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ سائیکیٹرسٹ کو گھر سے بھی بلایا جاتا ہے، ورنہ ڈیوٹی پہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو یقیناً کیونکہ اصل میں یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جس کے نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں، نشہ لائق ہونے میں بھی، اور پھر نشے کے بعد جو بحالی کا پروسیس اس میں بھی آپ کو نفسیاتی علاج کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو مکمل طور پر ریہیبلیٹیشن کے پروسیس میں بھی ان کو نفسیاتی معالج موجود ہیں ان کو، اور ان کو دستیاب ہوتے ہیں، اور جب بحالی کا وقت گزر جاتے ہیں، 3 مہینے کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بحال ہو گیا ہے، تو اس کے بعد بھی انہوں نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ان کو دوبارہ ان کے ساتھ رابطہ بھی ہوگا، ان کو دوبارہ بلایا بھی جائے گا اور ان کی چیک اپ پھر بھی کی جائے گی، ان کو پھر چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ وہ جائیں اور جہاں بھی جو کچھ کریں یا دوبارہ ریلیپس ہو جائیں، دوبارہ وہ نشہ شروع کریں، بلکہ ان کو چیک کیا جائے گا، ان کو مانیٹر کیا جائے گا، ان کی نگرانی کی جائے گی۔ اور اب ہم نے یہ بھی ایک پلان بنایا ہے کہ اب جن افراد کی فیملیز ہیں، جن لوگوں کی، تو بحالی کے بعد ان کی فیملی کے ساتھ رابطہ رکھا جائے گا تاکہ فیملی بھی ذمہ داری لے اور حکومت کے ساتھ تعاون میں جو افراد متاثر ہو چکے تھے اور اب ٹھیک ہو گئے ہیں ان کا دوبارہ ریلیپس نہ ہو، دوبارہ سے وہ اس لت میں مبتلا نہ ہو۔ بحالی مرکز میں جو مریض ہیں ان کو ایک کارآمد شہری بنانے کے لیے اور باعزت روزگار فراہم کرنے کے لیے کوئی فنی تربیت بھی فراہم کی جاتی ہے؟ بالکل جی، یہ بھی اس پیکیج کا حصہ ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان افراد کو ایک تو سکلز سکھائیں، ان کی جو فنی صلاحیتیں ہیں، ان کی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں وہ ان کو تربیت بھی دی جائے، تعلیم بھی دی جائے، اور ان کو اس قابل بنایا جائے کہ جب یہ بحالی مرکز سے باہر نکل کر معاشرے میں جائیں تو یہ اپنے لیے باعزت روزگار کما سکیں۔ آج میں جب گیا تو وہاں پر یہ جو ٹیلرنگ ہے، درزی کا کام ہے، یہ ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے سکلز، مثلا الیکٹریکل کام جو ہے، یہ وائرنگ وغیرہ، یہ چیزیں بھی ان کو سکھائی جا رہی ہیں۔ اور ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ ان میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی ہیں لیکن اس لت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس موذی مرض کا یا کہیں یا اس بیماری کا شکار ہو گئے۔ کچھ ٹیلرز تھے، یہ خواتین کا جو کام ہوتا ہے، یہ وہ جو لباس ہوتا ہے عروسی لباس، اور وہ بنانے کے ماہر ہیں اس میں۔ کچھ جو ہیں وہ جنریٹر ایکسپرٹس ہیں، الیکٹریکل ایکسپرٹس ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس لت میں مبتلا ہونے کے بعد وہ اپنی روزگار کو کھو چکے ہیں۔ لیکن اب ہماری کوشش یہ ہے کہ جب یہ یہاں سے فارغ ہوں تو ان کو مختلف سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں کسی نہ کسی طرح کھپایا جائے تاکہ وہ ایک باعزت روزگار کما سکیں۔ جن کو وہاں نہیں کام ملتا تو ان کو ہماری کوشش ہے کہ ان کو ہم سپورٹ دے سکیں تاکہ وہ اپنا کام شروع کر سکیں۔ منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے حوالے سے حکومت کی جانب سے کیا ٹارگیٹس رکھے گئے ہیں؟ دیکھیں، ٹارگیٹس تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی لعنت ہے کہ جس سے چھٹکارا پانا کسی بھی مہذب معاشرے کا سب سے پہلا فریضہ ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے اس خیبر پختونخوا میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ جو مسائل تھے ان کی وجہ سے منشیات کی فراہمی یہ بہت آسان ہو گئی تھی اور یہاں پر منشیات آزادانہ فروخت ہوتی تھی یا دستیاب ہوتی تھی، تو یہ لوگ یہاں آ کر پڑے رہتے تھے اور یہاں سے منشیات ان کو کم قیمت پر ملتی تھی۔
تو یہ بھی آپریشن کیا گیا ہے پولیس اور اینٹی نارکوٹکس فورس کے تعاون سے اور ایکسائز جو ہمارا محکمہ ہے ان کے تعاون سے یہاں پر مختلف آپریشنز کر کے ایک تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو لوگ ان کو منشیات سپلائی کرتے ہیں ان کو روکا جا سکے. اس میں ویسے کام کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ ہدایات دی ہیں کہ اس سلسلے میں پولیس کو بھی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ سب سے پہلے تو ان معاشرے کے ان دشمنوں کا خاتمہ کیا جائے جو یہ زہریلا مواد لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. لیکن ٹارگٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی پکڑا جائے, سورس جو ہے اس کا جو ذریعہ ہے اس کو بھی روکا جائے اور جو افراد ہیں ان کو بحال کیا جائے, ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے اور ایسی سچویشن بنائی جائے کہ یہ آسانی سے ان کو یہ چیز دستیاب نہ ہو تاکہ دوبارہ ریلیپس نہ ہو سکیں. تو بس ہماری طرف سے تو جو کوشش کر سکتے تھے ہم کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, لیکن پھر بھی میں کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ ہم نے 100% کامیابی حاصل کی ہے. یقیناً ابھی بہت کچھ ہم نے کرنا ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیاب کرے اور ہم نے اس لعنت سے قوم کو نجات دلوا سکیں. آخر میں جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو اس سنجیدہ موضوع کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو عوام ہیں خاص طور پر نوجوان ان کو چاہیے کہ اس لعنت سے دور رہیں اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ذہنی اور نفسیاتی پریشانیاں ہوتی ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے دین میں اسلام میں اس کا علاج ہے. اللہ کے ساتھ رابطہ رکھیں, عبادات کریں, اپنے کردار کو اور اپنی سوچ کو صاف رکھنے کی کوشش کریں اور مثبت سرگرمیوں اپنے آپ کو انوالو کریں. ایسی سرگرمیاں جس میں آپ کا ذہن فارغ نہ ہو, جس میں آپ کوئی اچھی تعمیری سوچ جس میں آپ کو آ سکے. اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں, اچھے دوستوں کے ساتھ, اچھے کردار کے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تاکہ آپ کو تعمیری باتوں میں دلچسپی پیدا ہو, پازیٹیو چیزوں میں, مثبت سرگرمیوں میں آپ کو دلچسپی پیدا ہو اور آپ اس میں کام کریں. اور یہ ایک ایسی لعنت ہے کہ یہ وقتی طور پہ تو آپ کو چند سیکنڈز کے لیے یا چند منٹوں کے لیے تو آپ کو ریلیکس کر دیتی ہے, لیکن اس کے بعد ساری عمر آپ اس موذی مرض کا شکار ہوتے ہیں. اس میں آپ کے خاندان کی بھی بدنامی ہے, آپ کی اپنی بھی بدنامی ہے, دنیا کی بھی ذلت ہے اور آخرت کی بھی رسوائی ہے. تو اس لیے میں تمام لوگوں سے, تمام پاکستانیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس موذی لعنت سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکنہ کوشش کریں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس مذموم کاروبار میں شریک ہیں حکومت کو اطلاع دیں, ہمیں اطلاع دیں, متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں تاکہ ان لوگوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جا سکے اور ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے جو اس معاشرے میں تباہی لانے کے ذمہ دار ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا. ناظرین, آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں اظہار کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.